कमिटेड है इस ऑपरेशन से। कारकर्दगी को तो सिर्फ इसी से ना जांचें कि कितनी अरेस्ट हुई हैं, कितनी प्रोसिक्यूशंस हुई हैं, कितनी एक्विटल्स हुई हैं। क्या कौन कौन से ऐसे बाकी टारगेट्स हैं जो अचीव करने वाले थे हम नहीं कर सके और जो अभी करने बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। कराची में 6 फ़ौजी एहलकारों की शहादत के बाद और उसके बाद हमने देखा कि जब एक मरहला आया कि रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी करनी थी तो एक दिन की ताख़ीर हुई, तो इस मुल्क की आला तरीन फ़ौजी और सियासी क़यादत को एक बार फिर कराची जाना पड़ा। आज कराची में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी का जो एक मरहला था वो मुकम्मल नहीं हो पाया। उस हवाले से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। गो कि कहा यह जा रहा है कि शायद इस इजलास में फ़ैसला हो चुका है, लेकिन इस इजलास में आज जो अहम बातें हुई, प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि कराची का ऑपरेशन हर कीमत पर जारी रहेगा और आखिरी दहशतगर्द तक इस ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जांचना ज़रूरी है, सिर्फ गिरफ्तारियाँ नहीं है कि गिरफ्तारियाँ कितनी हुई, कामयाबी का पैमाना ये हरगिज़ नहीं है कि इस ऑपरेशन में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि ये देखना है कि क्या अहदाफ रखे गए थे, कितने अहदाफ पूरे हुए और कितने होना बाकी हैं। अब सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर किस से पूछ रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव तो मियाँ नवाज शरीफ हैं, तो क्या ये अपने आप से सवाल कर रहे हैं, क्या वज़ीर आला सिंध साहब से ये उनका सवाल था या फ़ौजी क़यादत से ये सवाल था। साथ में ये भी कि आज वज़ीर आला सिंध ने कुछ गिले शिकवे की और कहा यह जाता है कि उन्होंने चौधरी निसार अली ख़ान जो वज़ीर दाखिला उनसे कहा कि FIA ने जो 15,000 फ़ाइलें सिंध हुकूमत की अपनी तहवील में ली हुई अभी तक वो वापस नहीं की गई। अब देखना यह है कि चंद रोज़ पहले एपेक्स कमेटी के अंदर इस ऑपरेशन का दायरा कार पूरे सिंध तक फैलाने वाले वज़ीर आला सिंध रेंजर्स इख्तियारात में तोसी से हिचकिचा क्यों रहे हैं और ये 15,000 फाइलें लेने के पीछे कहानी क्या है। क्या इनके छुपे अंदर कुछ ऐसे वो किरदार हैं जिनको वो बचाना चाहते हैं, या वाकई उन्हें सिंध हुकूमत के इस अहम रिकॉर्ड से बड़ी मोहब्बत है लगाओ और वो अपनी तहवील में दोबारा लेना चाहते हैं। और साथ में आज एक और अहम डेवलपमेंट कराची के अंदर हुई कि डॉक्टर आसिम हुसैन को अदालत में पेश किया गया और अदालत में आके आज उन्होंने अपनी ज़बान खोली और कहा कि इस 100 दिनों की हिरासत के दौरान उन्हें कभी तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कभी उन्हें लॉलीपॉप दिए गए। उनका ये भी कहना था कि झगड़ा किसी और से है और निशाना उन्हें बनाया जा रहा है। अगर उन्हें रिहा नहीं किया जाता तो बेहतर ये होगा कि उन्हें इनकाउंटर में मार दिया जाए। अब देखना यह है कि डॉक्टर आसिम हुसैन का इशारा किसकी तरफ था, वो कौन सी पार्टी है, जो वो कौन सी शख्सियत है जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे कि झगड़ा किसी और से है लेकिन निशाना उन्हें बनाया जा रहा है। साथ में यहाँ पे एक सवाल ये भी ज़रूर उठ रहा है कि 100 दिनों की हिरासत के दौरान अगर कोई सबूत थे तो आज अदालत में क्यों नहीं पेश किए गए, मज़ीद रिमांड क्यों मांगा जा रहा है। वो रेंजर्स जो पिछले 27 साल से कराची में तैनात है, अगर डॉक्टर आसिम हुसैन के हॉस्पिटल के अंदर दहशतगर्दों का इलाज हो रहा था तो उस वक्त वो नज़र क्यों नहीं आए, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी एविडेंस मौजूद है तो वो पेश क्यों नहीं की गई। आज के इजलास में आर्मी चीफ भी बोले हैं और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये ऑपरेशन किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों के ख़िलाफ़, उनके मददगारों के ख़िलाफ़ है और इसे अब रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता। गोया कि उनकी गुफ्तगू में भी ये हमें एक तासुर मिला है कि शायद कोई रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं। वो रुकावटें कौन पैदा कर रहा है और वो क्यों कर रहा है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और आधा शरीक गुफ्तगू मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुराद सईद साहब, PTI साहब के ताल्लुक रुकन कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीर मजहरुल हक साहब, बड़े सीनियर सियासतदान हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। साथ में आसिफ हसनैन साहब होंगे हमारे साथ, MKM का ताल्लुक़ है, और सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब भी हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा पीर मजहरुल हक साहब आपसे। सर, ये कराची का ऑपरेशन के अंदर रुकावटें क्यों पैदा की जा रही हैं सर, कौन कर रहा है और कौन नहीं चाहता कि ऑपरेशन आगे बढ़े। हमने देखा है कि 2 दिन पहले रेंजर्स के इख्तियारात में जो तोसी का मामला था वो ज़ेर बहस आया, एक तरह से समरी भी गई, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब इसको लेके बैठे हैं, क्यों जारी नहीं हो रही सर अभी तक, क्यों उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया? मेरे ख्याल में वो तो मामला तय हो गया है, शायद
آپ کو علم نہیں ہے یہ جو میٹنگ میں. لیکن سر آپ بھی شاید کہہ رہے ہیں نوٹیفیکیشن ہو چکا کیا؟ نہیں, نوٹیفیکیشن کا تو مجھے علم نہیں ہے, میں تو ابھی گورنمنٹ میں کیبنٹ کا ممبر نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو یہ صرف بتا سکتا ہوں کہ پولیٹیکل ول موجود ہے, اور یہ ابھی تک جو آپریشن چلا ہے وہ اسی وجہ سے چلا ہے کہ یہ سندھ حکومت کی اس میں خواہش بھی شامل تھی, مرضی بھی تھی, اور انہوں نے سپورٹ بھی کیا اور سہولت بھی فراہم کی. اور اس وقت بھی اس آپریشن کے جو ایپیکس کمیٹی ہے جو یہ کر رہی ہے آپریشن, اس کے جو کیپٹن ہیں وہ بھی چیف منسٹر صاحب ہیں. یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر وہ تعاون نہ کرتے تو یہ اتنے اہداف جن کی دعویٰ کی گئی ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتے تھے. لیکن اب بھی آپ اس طرح سے وہ شک و گمان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, اور یہ معاملہ اگر یہ آپ بتا رہے ہیں, آپ ہی نے رپورٹ کیا ہے اور میڈیا ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ اس میں اب وہ نوٹیفیکیشن نکلے گا. اگر وہ نکلے گا تو ابھی آپ کو یہ صاحب پہلے بھی ہچکچاہٹ تھی, پہلے بھی جب یہ مرحلہ آیا کہ اختیارات, تو میرے خیال میں بڑا اس کے اوپر سوچ و بچار ہوا, بڑا ایک ٹائم لیا گیا. اب بھی جب موقع آیا تو پھر اگین ایک ٹائم لیا جا رہا ہے, تو ہچکچاہٹ کیا وجہ کیا ہے سر؟ وہ 15,000 فائلیں تو نہیں ہیں کہ جو ایف آئی اے کی تحویل میں, اور سندھ حکومت کو بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے اس آپریشن کے تھرو, تو یہ تحفظات آپ کی طرف سے کچھ ہیں ایسے کہ نہیں, آپ کو کوئی گلا نہیں آپریشن سے؟ انفیکٹ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہچکچاہٹ تو آپ نے اپنا ایک الفاظ ایک ٹرم خود گھڑ لیا ہے. ایسی کوئی ہچکچاہٹ کی کوئی منظر بھی کہیں پیش نہیں آیا ہے, اور یہ اس میں سوچ بچار کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے. آپ بھی یہ پروگرام بغیر سوچ بچار کے نہیں کر سکتے, تو اتنا بڑا معاملہ ہے وہ سوچ بچار کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے. تو اس معاملے میں اس کو کوئی بھی اس کا ہوا نہیں کھڑا کرنا چاہیے, اور اس طرح سے ایک اچھی فضا کو بگاڑنا بھی نہیں چاہیے. میرے خیال میں یہ سارے سب کے انٹرسٹ میں ہے, سندھ حکومت کے بھی انٹرسٹ میں, سندھ کے عوام کے بھی انٹرسٹ میں ہے, اور خاص طور پہ ہمارے کراچی میں رہنے والے جو ہمارا دارالحکومت ہے سندھ کا, اس کے عوام کے بھی حق میں یہ ہے کہ یہ معاملہ اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اب یہ چھوٹی موٹی جو نصرت مرزا صاحب کو بھی میں اپنے شریک گفتگو کروں گا. نصرت مرزا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج پرائم منسٹر کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی؟ یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپریشن میں کچھ رکاوٹیں ہیں, کچھ ایسی کوئی ہرڈل ضرور موجود ہے کہ پرائم منسٹر کو آج جانا بھی پڑا اور وہاں جا کے یہ بات بھی کرنی پڑی؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ بات جو ان کی رینجر کے جو اختیارات کی بات تھی وہ 5 فروری کی رات کو 12 بجے ختم ہو گئی تھی, اور آج 7 تاریخ ہے. جب سے اب تک ان کا اختیارات جو ہے وہ نہیں ان کو دیے گئے, جو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا وہ نہیں ہوا, تو ہچکچاہٹ تو موجود ہے. اور بلکہ ہچکچاہٹ نہیں بلکہ ناراضگی کا اظہار ہوا ہے کہ بھئی ہمارے مرضی اور کیپٹن ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میرے مرضی کے بغیر کیوں ایسا ہو رہا ہے. دوسری طرف وہ جو رینجرز کے حکام کا اور فوج کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو یہ ڈیریویشن ہے, جو ہم اس کو جس طرح سے ڈرائیو کر رہے ہیں, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں دہشت گردی کے خلاف میں ہمیں کارروائی کرنی ہے. تو اگر وہ نہ بھی دیں گے تو جو آپ نے آج جو راہیل شریف نے بیان دیا ہے اس میں یہی کہا ہے کہ ہر صورت میں ہم یہ کام مکمل کریں گے, بیچ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو وہ ڈرائیو کر رہے ہیں اپنی اسٹرینتھ سپریم کورٹ کے حکم سے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ خیال میں اگر رینجرز کے اختیارات میں توسیع نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا, ان کے لحاظ ان کا انٹرپریٹیشن یہی ہے. نہیں بھی دیں گے تو وہ پھر وہ اپنا کام جاری رکھیں گے, کیونکہ وہ اپنی جو اسٹینڈ ڈرائیو کر رہے ہیں, اختیارات کی جو ڈیریویشن ہے ان کی یا جو لے رہے ہیں جس سے وہ طاقت, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ. اب ایسی صورتحال کے اندر بہرحال یہ خوشگوار ماحول کو بہرحال خراب ہو گیا ہے. اب جہاں تک یہ کارروائی جب چلتی رہی ہے ایم کیو ایم کے خلاف, اس وقت تک تو یہ معاملہ ٹھیک تھا. اب وہاں سے کیا ہوا ہے کہ جب کوئی آدمی جو ایز اے رپورٹڈ کہ وہاں سے یہ لیڈ ملی کہ ان کے ہاسپٹل میں بہت سے لوگ جو دہشت گرد تھے, جو ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے, اور جو پکڑے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ ٹریٹمنٹ ہمارے یہاں ہوتا تھا. اور بعض کیس رپورٹ یہ ہے کہ ان کے ان کی جو ایمبولنس تھی اس میں اسلحہ اور یہ لوگ جاتے تھے. اس کے بعد میں پکڑا یہ, تو پھر بعد میں جو یعنی اس کے کرپشن کے بعد یہ تو بعد میں آئے ہیں, لیکن یہ جو لیڈ ملی ہے وہ تو اس وجہ سے ملی ہے. اور یہ بات تو اس میں تو کوئی منع نہیں کیا جا سکتا, وہ یہ کہہ سکتے ہیں, اور یہ کہا بھی ہے انہوں نے
کہ بھائی اگر ڈاکٹر کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس مریض آئے تو اس کا کام پہلا اس کا علاج کرنے کا ہے، چاہے وہ دہشت گرد ہو یا کوئی ہو، لیکن اس میں قانون موجود ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آتا ہے جو دہشت گردی کا آپ کو شبہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو میڈیکو لیگل کا جو طریقہ کار ہے جو پھر آپ ایسے ہاسپٹل کو ریفر کریں جہاں پر ایسا سسٹم موجود ہے، وہ انہوں نے نہیں کیا. تو اس حوالے سے وہ پھر بہرحال قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نوٹس میں ضرور لانا چاہیے تھا. نہیں وہ تو اس کے بغیر تو اس کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے. جوائن کے ایم کیم سے ہے. جی بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لیڈ ملی ہے وہ وہاں سے ملی ہے. جی لیڈ ضرور لیکن اگین آج جب وہ عدالت میں آئے ہیں تو عاصم صاحب تو کچھ اور فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے, لالی پاپس دیے جا رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسی ایویڈنس ہے تو نصرت صاحب وہ کورٹ میں تو انفیکٹ ابھی تک نہیں آئی. آصف حنین صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. سر یہ جو انفیکٹ لگتا تھا کہ صرف ایم کیو ایم کے کنسرنز ہیں اس آپریشن کو لے کے, لیکن رینجرز اختیارات میں توسیع کا معاملہ ڈیلے ہو رہا ہے, تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس آپریشن سے کوئی خوش نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے ہم نے تو یہ ساری چیزوں کو فیس کیا ہے. اب جب پاکستان پیپلز پارٹی کی فیس کرنے کی باری آئی ہے اور چیزیں سامنے آئی ہیں تو الٹیمیٹلی یہ سب کچھ ہونا تھا جس کے بارے میں ہم ایک ہفتے سے کہہ رہے تھے. ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک طریقہ کار ڈیسائیڈ ہونا چاہیے اور 4 ماہ کی نہیں, آپ 2 سال کی مدت میں ایکسٹینشن دے دیں, لیکن آپ ایک میکینزم ڈیسائیڈ کریں کہ جی 2 سال کا اس ایکسٹینشن کے بعد جو اگلے مراحل ہیں جس میں شہر کی بہتری کے لیے دیگر اقدامات کرنے ہیں, لوگوں کو روزگار دینا ہے, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو چکے ہیں, ڈیولپمنٹ کرنی ہے, دیگر معاملات کرنے ہیں, تو وہ دیگر مرحلے میں بھی جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ آپریشن ضرب حلق سے جو ہے آپ نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا, گول سیٹ کیا تھا, اسی طرح آپریشن کراچی پہ بھی آپ کو ایک ٹارگیٹ سیٹ کرنا پڑے گا, ٹائمنگ ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی اور پھر اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنے اس ٹائمنگ میں کام کو مکمل کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس کو تو ابھی 10 سال اور لگ جائے گا تو پھر مجھے بتائیں دنیا بھر میں کیا طاقت مسئلے کا حل ہے, کیا آپریشن مسئلے کا حل ہے؟ مستقل بنیادوں پہ اگر آپ آپریشن کرتے رہیں, طاقت استعمال کرتے رہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو یہی صورتحال کریٹ ہوگی کہ جو ہمارے ادارے ہیں, ہماری فورسز ہیں, ان کی اپنی پوزیشن خراب ہوگی, گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے رفت ہوگی جن کے خلاف آپ ایکشن کریں گے, اور یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ ادارے کو بھی اب چاہیے کہ وہ چیزوں کو ریئلائز کرے سنجیدگی کے ساتھ, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے اب اس کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اب ان کی طرف ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. 8 سال کا وہ حساب کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہ کرا کے ان کے جو بڑے بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے جنہوں نے کرپشن لوٹ مار میں انتہا کر دی, ان کے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر سمیت کئی منسٹر ملک سے باہر چلے گئے اور ان کے پیسے اوپن ہو گئے, ان کے کرپشن اوپن ہو گئی. اب یہ سارا خوف ڈر تو ہے, اور گورنمنٹ کو پتا ہے کہ جب یہ چیزیں فیس پہ آئیں گی, میڈیا پہ آئیں گی, تو ظاہر سی بات ہے اس کی پوزیشن کیا بنے گی. آلریڈی پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ پنجاب اور دیگر علاقوں سے فارغ ہو چکی ہے, جن کے اندر بھی دیہی علاقوں کے بیشتر علاقے ایسے بدی سمیت پیپلز پارٹی کو تو ایک چھوٹا سا نظر آ رہا ہے. آصف صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ آج آرمی چیف کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ یہ آپریشن کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے اور مراد سعید کو بھی گفتگو میں شریک کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مراد سعید صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو کہ کراچی ایک تو آپریشن کے اندر کہیں آپ کو بھی لگتا ہے, آپ کی جماعت کو بھی لگتا ہے کہ کوئی ہرڈلز کہیں پہ موجود ہیں, اور سیکنڈلی خود خان صاحب بڑا کہتے رہے ہیں کہ شاید ایم کیو ایم کی طرف اشارہ تھا کہ وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جرائم اس کے اندر یہ پارٹی بھی انوالو ہے, لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے اندر بڑی کلیئر میجورٹی کے ساتھ وہ پارٹی جیتی ہے, تو لوگوں کی ہمدردیاں تو آج بھی ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں. تو ایک تو یہ بتائیے کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ بھی کوئی ہے پرابلم, اور ساتھ میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی لوگوں کو کنونس تو نہیں کر پائے کہ اس جماعت کو چھوڑیں اور کسی اور طرف جائیں؟ اگین صورتحال تو ویسی کی ویسی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک تو کراچی کے حوالے سے جو ابھی دوستوں نے بھی بات کی, میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے بات کروں گا, پھر جو آپ کا سوال ہے کہ ہم کس طرح کیوں ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے. ایک پہلے آپ نے سوال کیا کہ کیا کوئی ہارڈلز کریٹ کیے جا رہے ہیں یا کوئی ہچکچاہٹ ہے. بالکل ہے,
کیونکہ 2 ہفتے ہو گئے کہ آپ سمری بھیج چکے ہو، اور وہاں سے آج جب ایپیکس کمیٹی کی چیف بیٹھا ہوتا ہے، پرائم منسٹر بیٹھا ہوتا ہے، وزیر داخلہ، وہاں پہ آپ یقین دہانی کراتے ہو کہ 4 مہینے کی ہم ایکسٹینشن دے دیں گے، لیکن آپ نہیں دیتے۔ اس وقت تک جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو کوئی سمری وہاں پہ سائن نہیں ہوئی اور اختیارات میں وہ اختیارات نہیں دیے گئے۔ پیر مظہر صاحب کہتے ہیں بڑا اہم مسئلہ تھا، سوچ بچار کرنی تھی سر۔ دیکھیں سوچ بچار تو اس وقت اگر یہ ہم سوچ بچار کرتے اور ہم اپنی چیزیں ٹھیک رکھتے تو کیا ملٹری کورٹس کی ضرورت پڑتی؟ اگر اینٹی ٹیررسٹ کورٹس اپنا کام صحیح کرتے، کیا ہمیں 21ویں ترمیم کی ضرورت ہوتی؟ کیا ہمیں نیشنل ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہوتی؟ کیا جمہوری لوگوں کو پھر آرمی کو ساری اختیارات دینے کی ضرورت ہوتی؟ مطلب پارلیمنٹ سے آپ قانون سازی کر کے ان کو اختیارات دیتے ہو کیونکہ ضرورت تھی، اور آپ نے ایک کمٹمنٹ کی کہ ہاں ہم نے پاکستان سے دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے اور اس سوچ کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ تو ایک تو مطلب جو سارا چیز تو آپ کے خیال میں رکاوٹیں کون پیدا کر رہا ہے؟ دیکھیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ دیکھیں بدقسمت یہ ہے کہ ابھی تک مطلب ایک طرف ہم یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ سندھ جو کراچی آپریشن ہے اس کے کپتان ہم ہیں، مطلب جب امن و امان کی اور انٹیریئر منسٹری کی رپورٹ آتی ہے کہ وہاں پہ امن و امان ٹھیک ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ میں کمی آ رہی ہے، وہاں پہ بدتخوری میں کمی آ رہی ہے، تو اس کا کریڈٹ بڑی خوشی خوشی ہم لیتے ہیں۔ وفاقی حکومت کہتے ہیں کہ کپتان ہم نے شروع کیا تھا، سندھ حکومت کہتے ہیں کہ ہمارا کپتان بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب ہمارے اپنے لوگوں پارٹی کے اندر میں سے کسی کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ہم ایک شور سنائی دیتا ہے، اور پھر ہم اداروں کے اس کام میں ہارڈرس بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب ISPR کی طرف سے سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ گورننس ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک گورننس ٹھیک نہیں ہوگا تو سارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ابھی آصف حسنین صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے ہیں، لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے ہیں، ان کو اختیارات دینے چاہیے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں سسٹینیبل پیس کے لیے کیا ضروری ہے، ہم نے کمٹمنٹ یہ کی تھی کہ 2 سال تک یہ اختیارات دیے جائے ملٹری کورٹس وغیرہ کی، لیکن کیا اس دوران ہم نے جوڈیشل ریفارمز کی طرف گئے؟ کیا ہم نے یہاں پہ پولیس ریفارمز کیے؟ کیا ہم نے یہاں پہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات کیے؟ کیا ہم نے اپنے FIR سسٹم اور باقی چیزیں ٹھیک کی؟ مناسب سوال تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں ریلیکٹنٹ ہے سیاسی قیادت، کیوں نہیں کرنا چاہتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ رہے ہیں، ابھی جو شور سنائی دے رہے ہیں کہ آپریشن میری جماعت کے خلاف ہے یا آپ کی جماعت کے خلاف ہے، نہیں، آپریشن تو کرمنلز کے خلاف ہے، آپریشن تو دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ جب MQM نے خود مطالبہ کیا کہ آپریشن کیا جائے، بالکل کیا جائے، تمام پولیٹیکل جماعتیں جتنی ہیں ان سب نے سپورٹ کیا کہ بالکل کراچی کے اندر ہمیں امن کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں طالبان کی بھی دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ملیٹنٹس ونگ ہے ان کا بھی خاتمہ کرنا ہے، ہم نے جو ٹارگٹ کلر موجود ہے ان کا بھی خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے جب تک پاکستان کو اگر ہم امن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ دوسری چیز پھر آ جاتی ہے، اب جو آپ نے پوچھا کہ لوکل باڈیز کے الیکشن، لیکن اس ساتھ میں نے کہا کہ خان صاحب الزام لگا رہے تھے کہ ایم کے پاس پبلک کا مینڈیٹ آ گیا، جی اب تو ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، تو وہ الزامات پھر کہاں گئے؟ دیکھیں ان کے پاس مینڈیٹ آ گیا ہے، میں آصف حسنین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی جماعت وہاں پہ مینڈیٹ لے چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو تحریک انصاف الزام نہیں لگا رہی تھی، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کہ کون کون سی جماعت کا ملیٹنٹ ونگ ہے، اس میں MQM کا نام آیا۔ اگر MQM کے حوالے سے باتیں رینجرز کا چاپا پڑا تو وہ تحریک انصاف کی طرف سے چاپا نہیں تھا، 90 کے اوپر چاپا پڑا، اگر اسلحہ برآمد ہوا تو وہ تحریک انصاف کی طرف سے برآمد نہیں ہوا، وہ رینجر کی طرف سے ہوا، اور آپ کی ٹی وی چینلز کے تھرو ہم نے اس کو دیکھا، اور جو باقی مطلب اگر مختلف لوگ سامنے آ گئے جن کو پانسیاں بھی ہو گئی ابھی ماضی میں، تو وہ ساری چیزیں جو باتیں چیزیں ہو رہی تھی وہ MQM کی طرف انگلیاں اٹھا رہی تھی، لیکن آج ہمیں اگر ہم امن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو ایک تو اگر رینجرز کے اختیار، ابھی مظہر صاحب نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا جب تک آپ قانونی تحفظ نہیں دو گے رینجرز کو، وہ کیا کریں گے؟ مطلب قانونی تحفظ کے لیے تو ہم نے 21ویں ترمیم کیا، قانونی تحفظ دینے کے لیے تو ہم نے ملٹری کورٹس بنائے، قانونی تحفظ دینے کے لیے تو ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، پارلیمنٹ میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی، تو آپ آج ان کو قانونی تحفظ دینے کی ضرورت ہے، تو تب جا کے بالکل فرق پڑے گا، کیونکہ قانون تحفظ نہیں دو گے تو فرق پڑے گا، کیونکہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جو آرمی ہے یا رینجرز ہے یا ادارے ہیں وہ سیاست میں اور باقی چیزوں میں مداخلت کرتے ہیں، دوسری طرف ہم ان کو قانونی تحفظ دیا بھی اور پھر واپس لینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں یا رکاوٹ بن رہے ہیں، تو یہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک اور چیز جو آپ نے MQM کے حوالے سے سوال کیا، دیکھیں اب کراچی کے اندر ایک تو یہ ریفارمز کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، لیکن ایک چیز اب بلدیاتی انتخابات تو ہوئے، وہاں پہ نمائندوں کے پاس اپنی اختیارات ہی نہیں دیے، اگر آپ کراچی کے مسائل کے حل بھی ساتھ ساتھ میں امن کے ساتھ ساتھ آپ کراچی کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوکل جو باڈیز کے نمائندے منتخب ہوئے ان کو امپاور کرنا ہوگا۔ لیکن پیر مظہر الحق صاحب یہ بات تو بڑی اہم ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن ہو اور اگر رینجرز کو اختیارات دینے ہیں تو اس کے اندر اتنی سوچ بچار سر کیوں اتنا ٹائم کیوں لیا جاتا ہے؟ اور ساتھ میں ایک اور سوال بھی اٹھاؤں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، جو کہ زرداری صاحب بھی فرما چکے ہیں، آپ کی پارٹی کے دیگر لوگ بھی کہتے رہے ہیں، لیکن آج کے اجلاس کے اندر ڈاکٹر عاصم صاحب کا معاملہ ڈسکس تو نہیں ہوا، 100 دنوں کے اندر اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں آیا، یہ معاملہ کم از کم آج کے اجلاس میں اٹھایا جانا چاہیے تھا۔
قائم علی شاہ صاحب کو 15,000 فائلیں تو یاد رہی ہیں لیکن ڈاکٹر عاصم کا معاملہ یاد نہیں رہا سر، یہ کیوں؟ دیکھیں پہلے تو یہ بھائی صاحب جو بہت جلدی میں بول رہے تھے وہ یہ بھول گئے کہ یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو کراچی سے آپ کے دوسرے مہمان ہیں انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ مل گئی اس میں فرق نہیں پڑتا. میں نے تو نہیں کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر ایسا معاملہ آج کی میٹنگ میں نہیں اٹھایا گیا تو اس کی معنی پیپلز پارٹی کی حکومت یا وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اس آپریشن میں, اور اس ایک کیس کا حوالہ دے کے انہوں نے کوئی بحث نہیں کی. یہ تو ان کی نیک نیتی کا مظہر ہے. اور جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچ بچار میں اتنی دیر کیوں ہے, تو وہ ہر ایک سیاسی لیڈر کی اپنا طریقہ کار ہے. میاں صاحب بھی بہت دیر سے اقدامات اٹھاتے ہیں کئی. یہ بھی سندھ حکومت نے خود اپنے مرضی سے یہ اختیارات دیے تھے, کوئی میاں صاحب کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ نہیں دیے تھے. اور میرے خیال میں سندھ حکومت کا فیصلہ تھا یا آصف زرداری صاحب کا فیصلہ تھا سر؟ یہ تو چیف منسٹر فیصلہ کرتا ہے نا, وہ مشورے کے جو فیصلہ میں تاخیر ہو رہی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ زرداری صاحب سے اپروول نہیں آئی تبھی تاخیر ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ صرف وہم ہے آپ کا, اور اس میں وہ مشورہ ضرور کریں گے اپنے لیڈر سے, یہ بات نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی بھی یہ اتنے عرصے سے یہ جو آپریشن چلا رہا ہے اور یہ پولیس اختیارات جو رینجرز کو دیے گئے ہیں وہ ضرور ان کی کارکردگی کو دیکھ کے دیے گئے ہیں. اور یہ پیپلز پارٹی پورے سندھ تک دائرہ کار کب بڑھ رہا ہے سر؟ ایپیکس کمیٹی میں 4 روز پہلے ایک ڈیسیجن ہوا تھا, تو وہ اب وہ مرحلہ بھی لگتا ہے کہ اب شروع ہونے والا ہے آپ کے خیال میں؟ کون سا مرحلہ؟ سندھ بھر تک, پورے سندھ تک اس آپریشن کو پھیلایا جائے گا, یہ ایپیکس کمیٹی میں ڈیسیجن لیا گیا تھا, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ مرحلہ شروع ہونے والا ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے. اگر یہ لیا گیا ہے تو میں تو اس کو ویلکم کروں گا. میرے خیال میں یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ صرف کراچی میں خراب نہیں ہے, یہ ہمارے انٹیریئر سندھ میں بھی بہت برا حال ہے. لا اینڈ آرڈر کو درست کرنے کے لیے یہ رینجرز, اگر میرے خیال میں, میرا یہ ایک ذاتی خیال ہے, اور یہ سندھ کے جو معروضی حالات اس وقت ہیں اس میں یہ پولیس کے بس کی بات نہیں ہے. وہاں پر بھی رینجرز اگر کارروائی کرے گی پولیس کے ساتھ مل کے, تو میرے خیال میں تب جا کے یہ کچھ معاملہ صحیح ہوا, کیونکہ جو انٹرفیرنس ہوتی ہے ہر قسم سے ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہو سکے گی. رینجرز کسی کی مداخلت نہیں قبول کرتی, تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اچھے ہو جائیں گے. یہ فیصلہ جو ہوا اس کے پہ عمل درآمد ہو بھی پائے گا اور کب ہوگا؟ ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آصف حسنین صاحب, آج آرمی چیف نے بھی یہ بڑا واضح کر دیا کہ یہ آپریشن کسی سیاسی جماعت کے خلاف انفیکٹ نہیں ہے, تو اب تو میرے خیال میں ایم کی قیادت بھی مطمئن ہوگی کہ یہ آپریشن کا رخ صرف ایک جماعت کی طرف نہیں اور آپ کی طرف نہیں ہے. کیا اس کے بعد بھی کوئی ضمانت اور آپ کو تسلی چاہیے سر؟ ہلو جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی بولیں. جی میرا سوال آپ نے سنا جو میں ریپیٹ کروں؟ نہیں, تھوڑا ریپیٹ کرتے ہیں. جی میں نے کہا آج آرمی چیف نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ آپریشن کسی سیاسی جماعت کے خلاف انفیکٹ نہیں ہے. گو کہ ماضی میں ایم کیو ایم کا یہ گلہ رہا ہے کہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو آج آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ کی تسلی ہوگی کہ یہ ایم کیو ایم کو وکٹمائز کرنے کے لیے آپریشن نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, جہاں تک میرا آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے, یقینی طور پر وہ اس وقت تمام چیزوں کو جو ہے, جو صورتحال ہے ملکی, انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل, تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, اور اس صورتحال پر وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح انٹرنل جو صورتحال ہے ملک میں اس خلفشار کو جو ہے وہ کم کیا جائے, ختم کیا جائے. اس میں ان کے پاس جو 2 بڑے معاملات تھے, ایک معاملہ تھا اس کا جو ریلیٹڈ تھا اپنے دہشت گردی سے, اور دوسرا معاملہ جو تھا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جی ملک میں جو اپنے کرپشن, لوٹ مار اور دیگر چیزیں ہو رہی ہیں. پہلے مرحلے میں ظاہر سی بات ان کو کامیابی حاصل ہوگی تو دوسرے مرحلے میں داخل ہو سکیں گے, اور یہی عوام کی ڈیمانڈ ہے. بہت بڑی پاکستان کی عوام کی ڈیمانڈ تھی کہ ان دونوں چیزوں پہ قابو پایا جائے تاکہ ملک میں جو ہے وہ اکنامی ملک کی بہتر ہو, چیزیں بہتر کی طرف جائیں, انڈسٹریاں لگیں, روزگار ہو. اب اگر جہاں ہیڈل آ رہی ہے تو پھر ان کی مجبوری ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت بھی کنٹینیو رہے, اور میسج بھی ساتھ ساتھ پاس آن کرتے رہیں, بتاتے رہیں کہ بھائی جہاں بھی ہیڈل آ رہی ہیں ان ساری ہیڈلز کو پولیٹیکل گورنمنٹ صحیح کرے.
अगर खुदा ना खास्ता पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस सारी चीजों को, और मैं ये भी कहूंगा कि उन्होंने खुलकर भी इसका इजहार किया पिछले दिनों जिस तरह एफपीआर के स्टेटमेंट आए कि गुड गवर्नेंस का मामला सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ी हेड गुड गवर्नेंस को कहा। तो अगर वो ये सारे मैसेज खुलकर ना दे तो जाहिर सी बात है कि हमने जो कुछ माजी में किया और जिस तरह इन 8 सालों में लूट मार मुल्क में किए, तो हम तो मुल्क को तबाही की तरफ जो है वैसे ही ले जा रहे थे। अब अगर एक इनिशिएटिव लिया है आर्मी चीफ ने, तो मैं समझता हूँ कि जमहूरी गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी डायरेक्शन को सही सिमत की तरफ लेकर जाए, इसको नेगेटिव ना ले। आपको लगता है कि सियासी क़यादत की डायरेक्शन ठीक नहीं है? आपको लगता है कि वो उस पेज पे नहीं जिस पेज पे उनको होना चाहिए? इनफैक्ट देखिए, बिल्कुल यकीनी तौर पर जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें वादे तौर पर है नैब में 150 केसेज हैं। अब जो भी केसेज है उसको निकाला जाए और उस पर जो जो एविडेंस है सामने रखकर उस पर कार्रवाई करें। जब तक आप किसी एक सिमत का तयन नहीं करेंगे कि जी हमें ये सारे मामला को खत्म करना है, वो लोग जो कि दहशतगर्दी कर रहे हो हुकूमत के अंदर बैठकर, जमातों के अंदर बैठकर, वो लोग जो करप्शन कर रहे हो हुकूमत के अंदर बैठकर, जमातों के अंदर बैठकर या किसी और जगह बैठकर, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो जर्नल्स हो या वो लोग जो है वो पॉलिटिशियन हो, एक दफा जब आप इस कार्रवाई की तरफ जाएंगे और क्रॉस दी बोर्ड कार्रवाई करेंगे तो अल्टीमेटली मुल्क की उस डायरेक्शन को उसके तयन करने में आसानी होगी कि जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जी नुसरत मिर्जा साहब, क्या आपको भी ये लगता है, नुसरत मिर्जा साहब क्या आपको भी यही लगता है कि शायद फौजी क़यादत और सियासी क़यादत सेम पेज पे नहीं है? और आज इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने भी एक तो गिला किया है कि प्रोसिक्यूशन का एरिया बड़ा वीक है, तभी अगर लोग पकड़े भी जाते हैं तो उनको सजाएं नहीं हो पाती। तो लगता है आपको कि यही मामला आते सारे? देखिए, मैं इस बात से आपको इत्तेफाक करता हूँ कि कभी भी आप ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी एक पेज पे नहीं रहे। पहली दफा आपको और दूसरी बात, मैं बहुत अहम बात आपसे करना चाहता हूँ कि अगर ये रेंजर्स को इख्तियारात नहीं दिए गए तो वो तो खैर वो खुद ले लेंगे, लेकिन जो मसला देखे बहुत संगीन ये है कि जैसे कि हमारे ब्रदर ने कहा पुलिस को जिसको पंजाब समेत इन और दीगर इलाकों में जहाँ दहशतगर्दी से लड़ना है, क्या उस लड़ने की कैपेबिलिटी है? यकीनी तौर पर नहीं है। लीडरशिप का काम ये था कि वो मोटिवेट करे, पुलिसिंग के निज़ाम को बेहतर करे, मुल्क में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए, इख्तियारात को डिवॉल्व करे। लेकिन ये सब आपने देखा होगा कि अगर नहीं हुआ तो इन दोनों बड़ी सियासी जमातों के होते हुए इनके सूबों में नहीं हुआ। बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो गए, इन्होंने नहीं कराए, इसलिए कि ये लास्ट टाइम तक कुछ करा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर जबरदस्ती नहीं करता, इन्होंने तो अपने काम उस वक्त किए, या तो इनको फौज ने कहा है या फिर इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इन्होंने उस काम को जो कि अवामी जो मकबूलियत के काम थे, जो अवामी बेहतरी के काम थे, उसको तो अपने तौर पे नहीं लिया। नुसरत मिर्जा साहब, आपका एक शॉर्ट से आंसर लेना चाहता हूँ ब्रेक पे जाने उससे पहले। नुसरत मिर्जा साहब, आपको भी लगता है कि यही सबसे बड़ा इशू है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये अगर ये तो कभी एक पेज पे रहे ही नहीं ना, ये तो ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट का फैसले की वजह से ये सारे काम हुए हैं। और जो दूसरी बात मैं बहुत अहम कहना चाहता हूँ, वज़ीर दाखिला तो कहता है कि सेम पेज पे हैं, कि ये सेम पेज पे नहीं है, कभी भी रहे। और अब मैं एक जो अहम बात कहना चाहता हूँ वो सबके लिए एक बिल्कुल यानी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि ये जितने भी तालिबान हैं जो अभी भी हमारे यहाँ कराची के अंदर कोई सिस्टम मौजूद नहीं है कि चेक कर सकें कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और यहाँ पर 5% तो यानी ग्रोथ है पैदाइश की और 5% यहाँ पर बाहर की आमद है, तो 10% की आबादी हर साल यहाँ बढ़ती है। और उसके अंदर जो है हम यहाँ पर कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं कर सके कराची को की बाउंड्रीज़ को तयन कर लें। उसके बाद में हमारे अब ये जो जितने भी अतराफ़ में हैं कराची के चारों तरफ जो आदमी बैठे हैं, इसमें से ये निशानदेही करना कि ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये बात लोग कहते हैं कि यहाँ पर तालिबान बैठे हुए हैं, तालिबान के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं और दहशतगर्द यहाँ बैठे हुए हैं। अगर रेंजर्स को अगर आपने ज़रा भी यहाँ से मूव किया, या जैसा कि पीर मज़हब कह रहे थे कि अगर वहाँ सिंध में भी जो है पुलिस काम नहीं कर सकती बग़ैर रेंजर्स के, तो यहाँ कैसे काम करेगी? यानी पुलिस तो यहाँ पर जिस वक्त भी अगर तालिबान आए तो ये तो यानी फ़रार हो जाएंगे। तो लेकिन इनकी जो है इंटेलिजेंस सिस्टम जो है पुलिस का, वो फिर रेंजर से बेहतर है। उन दोनों को मिलकर काम करना होगा तो जाकर फिर कामयाब होगी। अगर कराची को बचाना है तो फौरी तौर पर कार्रवाई करें, वरना फिर मिलकर काम करना पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद आएंगे कि काम कब शुरू होगा और कहाँ से रुकावटें आ रही हैं, रिलक्टेंस कहाँ से है। एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद।
مراسی صاحب ابھی نصرت مرزا صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ آبادیاں ایسی ہیں کہ لگتا ہے کہ وہاں پہ ملیٹنٹس ہیں، وہاں پہ ایکسٹریمسٹ ہیں، وہاں پہ دہشت گرد ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہاں پہ آپریشن کرنے والوں کو وہ آبادیاں اب تک کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ 100 دن تک رہے ہیں ڈاکٹر عاصم زیر حراست، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں آئی کہ معاملہ آگے چل پڑے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپریشن کرنے والے ان کی کارکردگی پر بھی کوشچن مارکس ہیں اور بڑے ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، ایک تو کراچی آپریشن درست سمت میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، یہ تو جتنے رپورٹس آ چکے ہیں اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں امن کی طرف بڑھ رہے ہیں. ابھی آپ نے پروسیکیوشن کا اور ان چیزوں کا پوچھا تو خود پچھلے ایپیکس کمیٹی جو پچھلے ہفتے ہوئی تھی اس میں یہ رپورٹ آئی کہ 1000 دہشت گرد جو ہے ان کو پکڑ کے پھر رہا کرنا پڑا، چھوٹنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا پروسیکیوشن سسٹم ٹھیک نہیں تھا. دوسری بات، ابھی پیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ انٹیریئر سنگھ کے اندر بھی اس قسم کے مسائل ہیں لا اینڈ آرڈر کے، لیکن مسئلہ ہے یہ ہے کہ ہماری پولیس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. تو بات یہ ہونی چاہیے افتخار صاحب کہ ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا تھا، کیونکہ کیا ہم نے ساری زندگی فوج نے سارے آپریشن کرنے ہیں. آپ کے فاٹا میں بھی آپریشن ہو رہا ہے، آپ کے پورے پاکستان کے اندر ضرب اعظم ہے، کراچی میں رینجرز آپ کے انگیج ہے، آپ مشرق اور مغربی دونوں سرحدوں پہ آپ اپنی فوج کو انگیج کرو. تو کیا ساری زندگی اس طرح ہے؟ نہیں، آپ نے 2 سال کے لیے فیصلہ کیا تھا. لیکن ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے کیا ہم نے جو وعدہ کیا تھا اور کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم نے ان 2 سالوں میں اپنی پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، ہم نے وہاں پہ پولیس کے نظام کو بہتر کرنا ہے، بالکل سیاسی کہہ رہا ہے. تو کیا ڈائریکشن ہمارا ٹھیک ہوا؟ جب آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، تو پارلیمنٹ کے اندر یہ گفتگو شروع ہوتی ہے کہ میں فلاں شریف کے ساتھ نہیں ہوں گا، میں فلاں شریف کے ساتھ کھڑا ہوں گا. مطلب یہ تو سولوشن نہیں ہے. میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب دھرنا دے دیتے تو بہت سارے معاملات حل ہو جاتے، لیکن وہ کہتے ہیں دھرنے نے سارا کام خراب کیا. دیکھیں کیا دھرنے کے وقت، جب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دھرنا کیوں ختم کیا، ہم نے دھرنا اس وقت ختم کیا جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا، پوری ملک متحد ہو گئے، قوم متحد ہو گئی، ہم نے ایک کمٹمنٹ کی کہ ہم نے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے. اب جب آپ کا آپریشن ٹھیک جا رہا ہے، جب آپ نے دہشت گردوں کی کمر توڑ چکے ہو، جب آپ کراچی آپ کا امن کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ایک تو آپ کی صوبائی حکومت اختیارات دینے میں اور قانون تحفظ دینے میں ہچکچاہٹ اور وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے، اور دوسری طرف آپ کی جو وفاقی حکومت ہے یا پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان پہ کیا پوری طرح عمل درآمد ہو رہا ہے. جی پیر مدر الحق صاحب. بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کوئی صرف سندھ کے لیے کوئی بات ایسی نہیں کی ہے، نہ انہوں نے کبھی سیاست میں کوئی مداخلت کی ہے. انہوں نے اس کو بہت ہی ایک اسپیسیفک انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ دہشت گردی اور ان کے جو معاونت کار ہیں، جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان کے خلاف یہ چلتا رہے گا آپریشن. اور اس میں سب پولیٹیکل پارٹیز کی پولیٹیکل ول شامل ہے، سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے. اب اس سے کوئی بھی ڈیویشن نہیں کر سکتا، یہ ایک طے شدہ بات ہے. اب یہ ہے کہ چھوٹی موٹی بات کو اٹھا کے کہ یہ اس میں دیر کیوں ہوئی، ہچکچاہٹ کیوں ہو رہی ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں گے صبح تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا. باقی باتیں ہیں کہ ایک ہی صوبے کو یہ جو بھی گفتگو ہوتی ہے، تو میں نے تو یہ محسوس کیا ہے، تھوڑا سا مجھے فیل بھی ہوتا ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ صرف سندھ کے اوپر فوکس کر کے بیٹھے ہیں. سندھ کی بات کرتے ہیں، نہ کوئی پنجاب کی بات کرتا ہے، نہ کوئی کے پی کے کی بات کرتا ہے، نہ کوئی بلوچستان کی بات کرتا ہے. بہت شکریہ تمام شرکاء کا. وقت تک اس بحث کو آگے بھی بڑھاتے ہیں، لیکن اگین کراچی کے معاملے پہ کنفیوژن کا ایک ماحول ضرور موجود ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ تمام فریق اس انداز میں آگے نہیں بڑھ رہے جیسے بڑھنا چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ.